السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ۔ محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسلامی ہجری سال کا آخری مہینہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور سال ہاذا یہ سال جو ہے یہ بھی اختتام پذیر ہے۔ یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا اختتام بھی عظیم الشان قربانیوں پہ ہے، اور اسلامی سال کا آغاز اور ابتدا بھی عظیم الشان قربانیوں پہ ہے۔ اختتام دیکھیں تو 10 ذو الحجہ کو سیدنا ذبیح اللہ علیہ السلام، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی قربانی، اور 18 ذو الحجہ کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، ذی النورین، ذو ہجرتین، دوہرے داماد نبی، ہم زلف سیدنا علی، جامع القرآن، حافظ القرآن، کامل الحیاء والایمان، جناب سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور اسلامی سال کا آغاز دیکھیں تو 1 محرم الحرام کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مراد نبی، داماد علی،
जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। और 10 मुहर्रमुल हराम नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल फ़र्जंद अली शेर जली जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। तो इस्लाम की तारीख़ कुर्बानियों से रंगीन है, इस्लाम की तारीख़ कुर्बानियों से रंगीन है। इस्लामी हिजरी साल का आगाज़ भी असहाब रसूल की उस अज़ीमुश्शान कुर्बानी की दास्तान से होता है कि जब सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने महज अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सब कुछ, अपने अहलो अयाल मालो मनाल हर चीज़ जो है, घर बार कारोबार वतन, हर चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया, छोड़ के दूसरी जगह पे जा बसे। ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। तो इस्लामी साल का आगाज़ भी इस बहुत बड़ी कुर्बानी से होता है। इसीलिए तो मालिक ने सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन को रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के सर्टिफिकेट से नवाजा। और ये वो अज़ीमुश्शान नेमत है, ये वो अज़ीमुश्शान नेमत उज़्मा इसको समझें कि जो अहले जन्नत को जन्नत की सबसे बड़ी नेमत आखिर में दी जाएगी। अल्लाह ने असहाब रसूल को दुनिया के अंदर ही इस नेमत से सरफराज फरमा दिया, सुभान अल्लाह। और उन्हीं असहाब रसूल में से जिस सहाबी रसूल अज़ीमुश्शान सहाबी रसूल का, जिस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत का, जिस पैकरे शर्मो हया का, जिस साहिब जूदो सखा का तज़करा ज़िक्र खैर आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में इस खुतबे जुमा में करना चाहता हूँ, वो अल्लाह अकबर कबीरा साहिब ज़ीशान वो जन्नती मेहमान जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है। कौन जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके मुकाम व मर्तबे का आलम ये है, जिनकी शान और अज़मत का मुकाम ये है कि किसी आम नबी ने नहीं बल्कि इमामुल अंबिया ने, किसी आम रसूल ने नहीं बल्कि खत्मुर रसूल ने, किसी आम पैगंबर ने नहीं बल्कि सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन पैगंबरों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगरे अपनी 2 बेटियों का निकाह जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। कौन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक ही मजलिस में ग़ज़वा तबूक के मौका पर सैकड़ों ऊंट और घोड़े और हजारों दिरहम और दीनार जो है वो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए, मालिक को राजी करने के लिए अल्लाह के हुजूर पे जो है वो पेश कर देते हैं, मालिक के हुजूर दे देते हैं, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की झोली में ला के डाल देते हैं, ऐलान कर देते हैं। और ज़ुबाने नबुव्वत से 8 मरतबा अल्लाह अकबर कबीरा उन अल्फाज के मुस्तहिक बनते हैं कि जो अल्फाज किसी और सहाबी के बारे में नहीं कहे गए, वो बिशारत कि जो बिशारत किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आई। 8 मरतबा मेरे आका ने फरमाया मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौमी क़त, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौमी क़त, कि आज के बाद अगर मेरा उस्मान कोई भी नेक अमल न करे, कोई भी अमल न करे, इसको कोई नुकसान नहीं है, इसकी जन्नत पक्की हो चुकी है। वो उस्मान जनाबे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन जनाबे उस्मान जो पैकरे शर्मो हया भी हैं, जो साहिब जूदो सखा भी हैं। उनकी शर्मो हया की बात की जाए तो मेरे नबी का वो फरमाने ज़ीशान सामने आता है कि जब मेरे आका ने फरमाया था उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। सैयदा उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मेरे आका घर में लेटे हुए हैं, इजी हालत है, घर में जैसे बंदा होता है, पिंडली से कपड़ा हटा हुआ है, सैयदना जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, आका के पास बैठे, आका वैसे ही लेटे रहे, जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, आका वैसे ही लेटे रहे। और फिर जब जनाब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद हुई, जनाब प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा
बड़ा दुरुस्त फरमा लिया, सीधे होके बैठ गए। जनाब उस्मान आए, मुद्दा बयान किया, बात की, चले गए। सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं आई बात की। अबू बकर आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे बाबा आए, आप वैसे ही रहे। सैयदना उमर आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी हालत वही बरकरार रही। लेकिन जब जनाब उस्मान आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो आपने जनाब अंदाज बदल लिया, आपकी कैफियत बदल गई। वजह क्या हुई, सबब क्या हुआ? आका ने फरमाया, मेरी आयशा, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं उससे हया क्यों ना करूं? मेरी आयशा, मेरा उस्मान बड़ा शर्मीला सा है, बड़ा शर्मीला सा। अगर मैं सीधा होके ना बैठता, उस्मान अपनी बात ही ना कर सकता, वो वैसे ही चले जाते। इसलिए मैंने ये अंदाज अपनाया कि मेरे उस्मान जो बात करने के लिए आए हैं, कहीं झझकते हुए वैसे ही ना चले जाएं, बात करके जाएं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कामिलुल हया वल ईमान, अल्लाह अकबर। अल ईमान वल हया कुराना, आका का फरमान है, हया और ईमान ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। मेरे उस्मान हयादार भी हैं, ईमान वाले भी हैं, सुभान अल्लाह। और ऐसी शर्म हया वाले कि कबल अज इस्लाम भी कभी कोई बेहूदगी उनसे सरजद नहीं हुई, कबल अज इस्लाम भी कभी कोई उरियानी फहाशी और कभी किसी बेहयाई का इर्तिकाब नहीं किया। निगाहों में झुकाव है, गुफ्तगू में ठहराव है, चलन में सुलझाव है। ये कौन है? ये जनाब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ये कौन जा रहा है? ये मेरा उस्मान जा रहा है। कामिलुल हया वल ईमान जा रहा है, ये जनाब शर्मो हया का दीवान जा रहा है, सुभान अल्लाह। और कहने वाले ने कहा, शर्मो हया पे जब भी दीवान लिखूंगा, शर्मो हया पे जब भी दीवान लिखूंगा, अपने कलम से सीरत उस्मान लिखूंगा इंशाअल्लाह। हम जुल्फ वो अली के दामाद मुस्तफा के हैं, हम जुल्फ वो अली के दामाद मुस्तफ़ा के हैं। उस्मान बाहया हैं, आका के बावफा हैं। शहादत गनी की दास्तान लिखूंगा, अपने कलम से सीरत उस्मान लिखूंगा। जन्नत में हर एक साथी सब अंबिया के होंगे, मेरे रफीक साथी उस्मान वहां पे होंगे। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफीक होगा। फरमाया, जन्नत में मेरा रफीक अगर कोई होगा तो जनाब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। जन्नत में हर एक साथी सब अंबिया के होंगे, मेरे रफीक को साथी उस्मान वहां पे होंगे। आका का हर जगह पे ये फरमान लिखूंगा, अपने कलम से मैं सीरत उस्मान लिखूंगा इंशाअल्लाह। और हाथों में मुस्तफा के लिए हाथ सब सहाबा, हाथों में मुस्तफा के लिए हाथ सब सहाबा, अल्लाह अकबर है, कर रहे अज़म ये लेके रहेंगे बदला। कमर उन्हीं के लिए थी बैते रिजवान लिखूंगा, अपने कलम से मैं सीरत उस्मान लिखूंगा। शर्मो हया पे जब भी दीवान लिखूंगा, अपने कलम से सीरत उस्मान लिखूंगा। अल्लाह अकबर। बैते रिजवान हुई तो किसके लिए हुई? जनाब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। अल्लाह अकबर। और बैते रिजवान है क्या? बैते रिजवान मौत की बैत है, मौत की बैत कि जनाब अल्लाह अकबर मर जाएंगे लेकिन उस्मान का बदला लेके जाएंगे। ये कौन है? बैत रिजवान जनाब जिसके लिए हो रही है। ये कौन खुश नसीब है कि जनाब सारे सहाबा भी और सैयदुल बशर, सैयद वुल्द आदम, सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये जनाब बैत कर रहे हैं, बैत ले रहे हैं कि मेरे उस्मान की शहादत की खबर हम तक पहुंची है, शहादत की अफवाह पहुंची है। आओ, जब तक उसके शहादत का, उसके कत्ल का बदला नहीं ले लेते, यहां से जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी शहादत की अफवाह आई है, सहाबा भी मरने के लिए तैयार हैं। मेरे आका, मेरी सरकार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जनाब मौत की बैत कर रहे हैं। और आखिर में प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पे, अपने दाएं हाथ पे बायां हाथ रखा, कहा ये मेरा हाथ है, ये मेरे उस्मान का हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे उस्मान का हाथ है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया, ये जो बैत है ऐ मेरे सहाबा, इसमें तुम सब भी शामिल हो, मेरा उस्मान भी इसमें शामिल है। ये बैत किसके लिए हो रही है? ये जनाब सैयदना उस्मान के लिए हो रही है। और यहाँ बाज अहले इल्म ने ये बात
لکھی. انہوں نے لکھا کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذی-النورین کہا جاتا ہے. ذو-النورین، ذی-النورین، یہ دونوں الفاظ ہی بولے جاتے ہیں. زبر زیر کا پیش کا جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کو ذو-النورین کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اہل علم نے یہاں 6 وجوہات بیان فرمائی ہیں. یہ اہل علم کی باتیں ہیں، یہ حدیث کی بات نہیں ہے. بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ شاید حدیث میں یہ بات، نہ حدیث کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ذی-النورین کیوں کہا گیا، یا ان کو ذی-النورین کہا بھی گیا یا نہیں کہا گیا. اہل علم نے محبت میں آ کے یہ بات لکھی. کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو ذی-النورین کہا گیا. نمبر 1، آقا کی پیارے حبیب کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان کے نکاح میں آئی، ان کی منکوحہ بنی، اس لیے بھی ذی-النورین کہا گیا. اور پھر 2 ہجرتیں، 2 مرتبہ رضائے الہی کی خاطر جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا مبارک سفر کیا، اس لیے بھی ذی-النورین کہا گیا. یہ 2 نور. یہاں بعض لوگ جو ہے نا یہ بیٹیوں والے معاملے میں ہمارے بعض احباب غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی 2 بیٹیوں کی وجہ سے ذی-النورین کہا ہے نا، 2 نوروں والا. تو جب بیٹیاں نور ہے تو محمد نور کیوں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے بھائیوں یہ غلط فہمی ہے. میں نے پہلے ہی بات کی ہے کہ یہ حدیث کی بات نہیں ہے، یہ بات والوں نے محبت میں آ کے باتیں کی ہیں. ذی-النورین کہنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 بیٹیاں آ گئی ہیں تو 2 نور گھر میں آ گئے ہیں. اور نور کا بھی قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجسم نور ہو گئی ہے اور وہ جناب اللہ کے نور سے نور ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں نور کہتے ہیں روشنی کو. نور جو ہے یہ جناب کوئی بھی اچھی صلاحیت ہو نورانی ہے، کوئی بھی اچھی عادت ہو نورانی ہے، کوئی بھی رب کی نعمت ہو نورانی ہے. اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ بن گئے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ عقیدے کی بات ہے اور عقیدہ ثابت ہوتا ہے جو ہے وہ نص قطعی سے. جب تک قطعی نص نہیں آ جاتی عقیدے کا ثبوت نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ ذی-النورین سے نبی کی 2 بیٹیاں نور بن گئی اور نبی بھی نور بن گئے، یہ محض ایک غلط فہمی اور ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. نہ حدیث کا مسئلہ ہے نہ قرآن کا مسئلہ ہے. تو بہرحال جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ذی-النورین ہیں. آقا کی 2 بیٹیاں آپ کی منکوحہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ذی-النورین ہیں. 2 مرتبہ اللہ کے لیے ہجرت کی، گھر بار کاروبار کو چھوڑا. جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ذی-النورین ہیں. ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی دونوں طرف سے نسبتیں میرے آقا کے ساتھ ہیں. ماں جو ہے نبی رحمت علیہ السلام کی سگی پھپھی ذات بہن سیدہ اروا ہیں اور جناب عثمان نبی کے بھانجے لگتے ہیں اس حساب سے. اور باپ بھی صحیح جناب عبد مناف پہ جا کے نبی کی جناب وہ جو لڑی ہے، وہ جو آقا کائنات علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے، اس میں عبد مناف پہ جا کے باپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو دونوں نسبتوں سے باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی پیارے آقا کے ساتھ 2 نسبتیں ذی-النورین ہیں. اور پھر میرے عثمان ذی-النورین ہیں. نماز سے بڑی محبت ہے، قرآن سے بڑی محبت ہے، نوافل بڑے پڑھتے ہیں، تلاوت بڑی کرتے ہیں. ذی-النورین ہیں. نماز بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اس لیے ذی-النورین ہیں. اور 2 عظیم ترین اوصاف کے حامل جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. شرم و حیا کا وصف ہے، جود و سخا کا وصف ہے. حیا والے ہیں، سخاوت والے ہیں. حیا بھی نور ہے، سخاوت بھی نور ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، مالک کا انعام ہے، اس لیے ذی-النورین ہیں. اور جناب عثمان ذی-النورین ہیں. 2 مواقع ایسے ہیں، 2 مواقع ایسے کہ جب جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بنفس نفیس ان موقعوں پہ شامل نہ ہو سکے بعض وجوہات کی بنا پہ، لیکن مالک نے بھی عثمان کو شامل قرار دیا، پیغمبر نے بھی عثمان کو شامل قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک موقع غزوہ بدر کا ہے جب جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کی بیٹی دختر نیک اختر اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے باعث، ان کی مرض الوفات میں مبتلا ہونے کے باعث
غزوہ بدر میں نہ جا سکے، آقا نے خود کہا تم یہاں ٹھہرو، اور جب واپسی ہوئی میرے نبی علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح شامل قرار دیا جیسے بدری صحابہ وہاں شامل تھے۔ اور دوسرا موقع جناب یہی بیعت رضوان والا جس کی ابھی بات ہوئی، بیعت رضوان والا موقع ہے جب میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکال کے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان مکہ میں ہے، بیعت حدیبیہ کے مقام پہ ہو رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بیعت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ کون سے حضرت ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جن کے لیے جناب نبی رحمت علیہ السلام بھی اور نبی کے اصحاب بھی موت کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کون خوش نصیب ہے کہ جن کی خاطر بیعت کرنے والوں کو مجدے جاں فضا سنایا جا رہا ہے۔ میرا مالک قرآن میں اعلان کر رہا ہے بیعت کرنے والے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ان کے حق میں قرآن نازل فرما دیا۔ اور کیا فرمایا میرے مالک نے؟ پڑھیے گھر جا کے، سورہ الفتح ہے 26واں پارہ ہے، گھر جا کے اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کو پڑھ کے دیکھیے۔ میرے اللہ نے کہا جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ فرمایا کہ جنہوں نے وہاں بیعت کی اللہ ان سب سے راضی ہے، اور جناب عثمان کو بھی ان میں شامل کیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس سے رب بھی راضی ہو، جس سے رب کا رسول بھی راضی ہو، جس سے اصحاب بھی راضی ہوں، آج کا کوئی کمین ان سے ناراضگی کا اظہار کرے، میرے عثمان کی شان میں کسی قسم کی کمی واقع ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان کی شرم و حیا کو دیکھا تو دیوان لکھنے کا خیال آیا، اور جب ان کی جود و سخا کو دیکھا تو ہر جا غنی با کمال آیا۔ اور مدینہ کی سرزمین ہے، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، اور اس کا مالک بھی وہ ہے بھی یہودی کی ملکیت میں پانی کا حصول مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے اہل مدینہ کے لیے وقف کر دے، پانی کی سہولت میسر آ جائے؟ کون ہے؟ ایک آواز آئی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 20,000 درہم میں، 20,000 درہم میں، اور بعض روایات میں 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کے پورے کا پورا اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا۔ کہا مسلم ہو تو پھر بھی، غیر مسلم ہو تو پھر بھی کسی پہ پانی پینے کی پابندی نہیں ہے۔ آؤ پانی بھرو، گھر کو لے جاؤ، جیسے مرضی استعمال کرو۔ عثمان نے خریدا تو ہے لیکن ملکیت نہیں بنایا، یہ سارے مدینے والوں کا ہے۔ بیر روما سے ایا دریا دلی عثمان کی، بیر روما سے ہے ایا دریا دلی عثمان کی، حوض کوثر پہ بھجے گی تشنگی عثمان کی۔ خود ہے قرآن مبین، خود ہے قرآن مبین ان کی شہادت کا گواہ ہے، فضیلت دیکھیے کتنی بڑی عثمان کی۔ یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی، اور جناب تنگی داماں کا شکوہ کرنے لگی۔ میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اصحاب سے کہا کون ہے جو یہ فلاں فلاں زمین خرید کے
فلاں فلاں کا وہ پلاٹ خرید کے وہ مسجد میں شامل کر دے، مسجد کی توسیع ضروری ہے، توسیع کرنا چاہتے ہیں، کون ہے جو کرے؟ اس کے لیے جنت کا پلاٹ ہوگا، اس کے لیے جنت میں محل ہوگا۔ ایک آواز آئی، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ پلاٹ خریدوں گا، میں اس کو مسجد کا حصہ بناؤں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد کی ساری توسیع میرے عثمان نے اپنی جیب سے کر کے جنت میں پلاٹ بنا لیا تھا۔ آج بھی کوئی ہے جو جنت کا پلاٹ خریدنا چاہتا ہو؟ کوئی ہے؟ آپ احباب نے پہلے بھی ماشاءاللہ پلاٹ بنائے ہیں، مسجد کی توسیع کی ضرورت تھی، مکان خریدے گئے، آپ احباب نے الحمدللہ تعاون کیا، کوئی باہر سے جو ہے وہ نہیں پیسے آئے، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوا، یہ 25-30 لاکھ کا جتنا بھی کام ہوا یہ سارا آپ احباب نے کروایا الحمدللہ۔ جنت میں پلاٹ پکے ہیں انشاءاللہ۔ اور بھی بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی دوست اگر بنانا چاہے، ابھی بھی جو ہے وہ یہ اوپر والا جو حال ہے نا، اس کا لینٹر ابھی بھی فریاد کر رہا ہے، آؤ جنت کی چھت لے لو، آؤ جنت کا محل لے لو، آؤ جنت کا پلاٹ لے لو۔ کون ہے؟ یہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے جیسے کہا اللہ کے رسول میں ہوں، میں پلاٹ خریدوں گا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہم میں سے بھی، یہ چند لاکھ روپے کی وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے، چند لاکھ روپے کی وجہ سے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ احباب میں سے ہی کوئی شہزادہ ہوگا جو جنت کے اندر اس پلاٹ کا مستحق بنے گا۔ اللہ سب کو بنا دے، اللہ سب پہ اپنی رحمتیں فرما دے۔ ہماری کوشش ہی یہ ہے کہ اس برس جو ہے یہ جو دن ہے، ان دنوں میں یہ کام مکمل ہو جائے، اگلے برس یہ ایام آپ کے ایئر کنڈیشن مسجد میں گزریں گے انشاءاللہ۔ یہ کوشش ہے کہ ابھی جلد از جلد یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے، اور اگلے برس ہم یہاں ایئر کنڈیشن لگوانے والے بنے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بھی منصوبے میں شامل ہے، اور یہ کرنا آپ سب نے انشاءاللہ، یہ جتنا بھی ہے آپ احباب نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں، سبحان اللہ، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، کیسی عظمتوں کے پیکر میرے عثمان۔ تبوک کے مراحل آپ سن چکے کہ کس طرح سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے اور ہزاروں درہم و دینار میرے آقا کی جھولی میں ڈال کر ما در عثمان ما عمل بعد اليوم قط کی بشارتوں سے سرفراز ہوئے۔ آگے چلیے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط کا سما بن چکا ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، جناب فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، صدیق اکبر بھی پریشان ہیں، اللہ کے حضور جناب گزارش کی، مالک کے حضور التجا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ کو سبیل پیدا کر دے، مالک اپنا فضل فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، امیر المؤمنین نے دعا کی، ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غلے سے بھرا ہوا قافلہ جناب ملک شام سے چل نکلا۔ اللہ اکبر، مدینہ کے تاجروں کو، ارد گرد کے تاجروں کو معلوم ہوا عثمان کا قافلہ آ رہا ہے، بھاگم بھاگ آئے، آؤ آج کمائی کے دن ہیں، لوگ پریشان ہیں، عثمان سے سارا غلہ خرید لیتے ہیں، عثمان سے ساری گندم خرید لیتے ہیں، سارا اناج خرید لیتے ہیں، مہنگے داموں بیچیں گے۔ عثمان کے پاس آئے، ایک نے کہا عثمان اتنا منافع دوں گا، عثمان نے کہا کم ہے، دوسرے نے کہا عثمان اتنا منافع دوں گا، فرمایا زیادہ ملتا ہے، تیسرے نے کہا عثمان اتنا منافع دوں گا، فرمایا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ سارے تاجر اپنی اپنی سنا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے عثمان سارے تاجر تو ہم یہاں جمع ہیں، وہ کون ہے جو تجھے ہم سے بھی زیادہ منافع دیتا ہے؟ میرے عثمان نے نگاہیں آسمان کی جانب اٹھا لی اور فرمایا وہ میرا اللہ ہے جو ایک کے بدلے میں 10 اور 70 اور 700 گنا تک دیتا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ فرمایا کہ اللہ ایک کے بدلے
ایک کے بدلے 10 اور 10 سے 70 اور 70 سے 700 اور 700 سے بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے میرا مالک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا سارے کا سارا غلہ جو ملک شام سے آ رہا ہے منگوایا تجارت کی غرض سے تھا، لیکن لوگوں کے حالات دیکھ کے اللہ میں نے سارا مدینے کے فقراء، یتامى، مساکین اور غرباء میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ کون عثمان ہے؟ جنت کے خریدار عثمان ہیں، میرے آقا کے وفادار عثمان ہیں، علی کے حبدار عثمان ہیں، غریبوں کے غمخوار عثمان ہیں۔ کون عثمان؟ صابر عثمان۔ کون عثمان؟ شاکر عثمان۔ کون عثمان؟ فائق عثمان۔ کون عثمان؟ برتر عثمان۔ کون عثمان؟ وہ فضیلت کا پیکر عثمان۔ کون عثمان؟ داماد خیر البشر عثمان۔ کون عثمان؟ مجسم تسلیم و رضا عثمان، پیکر شرم و حیا عثمان، صاحب جود و سخا عثمان، مجمع ایثار و غنا عثمان، ذوالنورین عثمان، ذو ہجرتین عثمان، ذو حضرین عثمان، ذو کنیتین عثمان، ذو نسبتین عثمان، ذو خصلتین عثمان، ناشر و جامع قرآن عثمان، سبب پہ بیت رضوان عثمان، صاحب وجدان و ایقان عثمان، کامل الحیا والایمان عثمان، حافظ القرآن عثمان، جنتی مہمان عثمان۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میرے مالک نے اعلان فرمایا ہے نا، اسی لیے تو میرے مالک کا اعلان ہے کیا؟ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کی رضا کے متلاشی، رکوع و سجود میں مگن، آپس میں نرم، باہم رفیق، باہم رحیم، باہم شفیق، محبت و پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے الجھتے نہیں ہیں۔ تورات و انجیل میں جن کے تذکرے، انہی کے لیے میرے مالک نے فرمایا کہ اللہ کے ان سے وعدے ہیں، مغفرت کے بھی، اجر عظیم کے بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور اتنی بشارتوں کے باوجود حالت کیا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ عثمان قبرستان میں چلے جاتے تو اتنا روتے کہ رو رو کے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان جنت اور جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے، قبر کے ذکر پہ، قبرستان میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں نے سنا ہے نبی رحمت کی زبان سے، قبر آخرت کی گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں پھنس گیا آگے پھنستا ہی جائے گا، جو یہاں بچ گیا آگے بچتا ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے روتا ہوں اللہ اس قبر کو ہمارے لیے بقع نور بنا دینا، اس قبر کو ہمارے لیے یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دینا، روضۃ من ریاض الجنہ بنا دینا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو جگہ جگہ جنت کی بشارتیں ملی، جناب عثمان کو نام لے کے عثمان فی الجنہ کہا گیا، کہیں کنایتاً جنت کا حقدار قرار دیا گیا، کہیں مادر عثمان کے جناب نعرے لگائے گئے، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اتنی بشارتوں کے باوجود حالت یہ ہے کہ قبر کے جناب قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنانے کے لیے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ اور ایک میں اور آپ کہ جنہیں جنت کی کوئی بشارت بھی، کیوں جی ہمارا کو نام لے کے کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ تم جنتی ہو، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو قبرستان میں جا کے بھی موت کو یاد نہیں کرتے، وہاں جا کے بھی ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ خیر میں اپنی بات کو جانب اختتام لے کے چلوں۔ 24 ہجری کے آغاز میں مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے، 35 ہجری کے اختتام پہ جناب یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔
تقریباً کم و بیش 12 سال کا عرصہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ مسند خلافت پہ متمکن رہے، اور یہ جناب یہ 12 سال کا عرصہ شاہانہ زندگی نہیں گزاری، کوئی پروٹوکولز میں بسر نہیں کیا، بلکہ وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، جناب عثمان نے اس سلسلے کو مزید وسعت دی۔ جب فاروق اعظم دنیا سے گئے، سلطنت اسلامیہ کی حدود 22 لاکھ مربع میل پہ محیط تھی۔ جب میرے پیارے عثمان دنیا سے گئے، سلطنت اسلامیہ 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ یہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ شرافت کے علمبردار تھے، بڑے رحیم و شفیق، بڑے نرم گو، نرم دل اور صلح جو انسان تھے۔ آپ دیکھ لیں شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، صحابہ اکرام کی طرف سے جناب درخواستیں گئی ہیں، خود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کہا عثمان آرڈر کیجئے، جو کہیں گے کرنے کو تیار ہیں۔ فرمایا میری خاطر مدینے کی گلیوں میں خون بہے عثمان یہ برداشت کرتا نہیں کرتا۔ جب اسلام کے دامن میں آئے 34 سالہ نوجوان تھے، اس وقت بھی تکالیف مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ جب چچا نے طرح طرح سے ظلم و ستم جاری رکھا، مطالبہ یہی تھا اسلام چھوڑ دو، اسلام کی قبا اتار دو۔ کہا محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہوں، اب چھوڑ سکتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب دنیا سے گئے 82 سال کے بزرگ تھے، اس وقت بھی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ میرا شرمیلا سا عثمان، میرے نرم دل عثمان، میرے جناب والا انتہائی صلح جو عثمان، اس وقت بھی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، بلوائیوں نے تشدد کیا۔ مطالبہ یہی تھا خلافت کی قمیص اتار دو، خلافت چھوڑ دو۔ عثمان فرمانے لگے میرے نبی نے کہا تھا عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، لوگ کہیں گے اتار دو، مگر تم نے اتارنا نہیں ہے۔ باوجود نرم دلی کے، باوجود نرمی کے، میرے عثمان نبی کے فرمان پہ جبل استقامت بن کے ڈٹ گئے، سبحان اللہ۔ اور بلوائیوں نے جب محاصرہ کیا، محاصرہ ہوا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں سیدنا حسنین کریمین کو بھیجا، جاؤ اپنے خالو جان کے گھر کا پہرا دو، کہیں لوگ انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ آج لوگ تو دشمنیاں بیان کرتے ہیں نا، لوگ تو کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی محبتوں کا عالم یہ تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی پیاس کا پتہ چلا، جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود پانی لے کے ان کے گھر کی جانب جانے لگے۔ بلوائیوں نے نہ سیدنا علی کی عظمت کا خیال کیا، نہ حسنین کریمین کا خیال کیا، تیر مار کے سارا پانی گرا دیا۔ جناب سیدنا علی نے اپنی پگڑی اچھال کے عثمان رضی اللہ عنہ کو دکھائی، کہا عثمان مطلب کیا تھا پگڑی اچھالنے کا؟ مطلب یہ تھا عثمان تیرے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ محبتیں تھیں۔ اور پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم جو عثمان کا نہیں وہ علی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں نا ہم علی کے عثمان سے نفرت ہے، عثمان سے بغض ہے، جو عثمان کا نہیں ہے وہ علی کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جب پتہ چلا شہادت ہوئی، قاتلین عثمان کے لیے شدید ترین الفاظ میں بد دعا اور لعنت فرمائی ان کے اوپر، اللہ ان پہ لعنت کر دے، زمین میں بھی آسمان میں بھی ہر جگہ ان پہ لعنت کر دے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ آخری بات عرض کروں، وہ شخصیت ہے کہ جن کے ساتھ بغض رکھنے والے کا جنازہ میرے آقا نے نہیں پڑھایا، فرمایا اٹھا لو اس میت کو، محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا جس کے دل میں میرے عثمان کے بارے میں بغض تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیرت و کردار عثمان اپنانے کی توفیق دے۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت تو اس قدر وسیع ہے، ایک جمعے میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، بہرحال جو ہو سکا میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔